अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह आप खैर आफियत से हैं। जी सर, अल्लाह का शुक्र है। सर, लास्ट टाइम हमने आपके साथ इत्मीनान कल्ब के मौजू पर गुफ्तगू की थी। आज हम मौत के मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले यही सवाल कि इंसान और इंसानी तारीख में मौत की क्या अहमियत है और इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? मौत है क्या? देखिए, इंसानी तारीख में इसके लिए जानने की ज़रूरत ही नहीं है। मौत तो हमारे सामने होने वाला फिनोमिना है, और ये वो हकीकत है जिससे इस दुनिया में मफर नहीं है। हर वो शख्स जो पैदा हुआ है, बल्कि हर वो जान जो पैदा हुई है, उसे मरना है। ये नविश्ता दीवार है। ये खुदा की मुकर्रर की हुई वो तकदीर है जो किसी सूरत में नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदली। ना माजी में कभी बदली है, ना इस वक्त कोई इसमें तब्दीली मुमकिन है, ना आइंदा इसका कोई इम्कान है। तो ये वो हकीकत है जो मौत को गैर मामूली बनाती है कि ये हम में से हर शख्स की आखिरी मंजिल है, फाइनल डेस्टिनेशन है जो हमें फेस करना है। इस बात का इम्कान है कि एक शख्स अगर दुनिया में आया है तो मुमकिन है उसकी शादी ना हो सके। इसका भी इम्कान है कि वो शख्स अपना घर ना बना सके। इसका भी इम्कान है कि उसको रोजगार ना मिले। इसका भी इम्कान है कि उसकी ज़िंदगी में और कोई बुनियादी अहमियत की चीज़ है उसे ना मिले। लेकिन मौत का वाक़या उसकी ज़िंदगी में पेश ना आए, ये मुमकिन नहीं है। ये होके रहेगा, ये होता है। तो यूँ समझिए कि ज़िंदगी के बाद, पैदा होने के बाद, ये इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाक़या है। लेकिन पैदाइश का तो मसला ये है कि एक तो वो माजी का वाक़या गुजर गया। दूसरा ये कि हम उस वक्त किसी किस्म का शऊर ही नहीं रखते जिस वक्त हम इस दुनिया में आते हैं। तो हमारी ज़ात में, हमारी ज़िंदगी में पैदा होने की वैसे भी कोई हैसियत नहीं है। वो से एक याद है, एक बात है जो हमें बताई जाती है। जो हकीकत हमारे सामने है, जो सबसे बड़ा वाक़या हमारी ज़िंदगी में होने जा रहा है, वो मौत है। बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़ा पैगंबर, बड़े से बड़ा हकीम और डॉक्टर, बड़े से बड़ा साइंसदान भी इससे नहीं भाग सकता। अरस्तू हो, अफलातून हो, सुकरात हो, आइंस्टाइन हो, कोई भी हो, उससे बच नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, बड़े बड़े नबी हों, उनको भी एक रोज़ इसी सूरत हाल का सामना करना होता है। तो ये एक ऐसी नागुज़ीर हकीकत है, ऐसी अटल हकीकत है कि इसको फेस करना ही करना है। और जब करना है तो फिर जाहिर है कि इस वजह से ये सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है। अगरचे मौत में और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके सवाल का बुनियादी एसेंस जो कि इसी हवाले से था, इसलिए मैंने इसकी अहमियत इस पहलू से सामने रखी है कि ये खात्मा ज़िंदगी भी है और नागुज़ीर भी है। ठीक। सर, आपने बताया कि नाविस्ता दीवार है और एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। फिर भी इंसान, हम देखते हैं कि ये इसको फरामोश करके रखता है और इसे किसी ना किसी हद तक सरफे नजर करके रखता है, और इसके बारे में, इस मौजू के बारे में गुफ्तगू करना भी पसंद नहीं करता। यानी कि एक किस्म का इसको टैबू समझा जाता है, खास करके हमारी सोसाइटीज में। तो इसकी क्या वजह है? हर सोसाइटी का यही मामला है। उसकी वजह यह है कि देखिए, इंसानों के लगता यह है कि जीन्स में मौत का कोई तस्वुर नहीं। इंसानी जीन्स जो हैं वो हर तरह की सूरत हाल को फेस करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इन जीन्स का, इंसान की जिबिल्लत का एक ही मकसद है, वो है सर्वाइवल, बका, तहफ़्फ़ुज़। ये उनका फंक्शन ही नहीं है कि वो मौत के बारे में सोचें। ये उनका काम ही नहीं है कि मौत की तैयारी करें। उनकी सारी ज़िंदगी जो है, यानी जितने भी उनको अल्लाह ताला वजूद देते हैं, इंसानी ज़िंदगी को, हयात को जो वजूद देते हैं, तो हयात की कुल जद्दोजहद बका की जद्दोजहद है, तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद है, सर्वाइवल की जद्दोजहद है। तो ये हमारे इंस्टिंक्ट में शामिल है, ये हमारे शऊर और लाशऊर के अंदर शामिल है। ये जिंदगी की असास में शामिल है कि जिंदगी मरना नहीं चाहती। जिंदगी किसी सूरत में अपना खात्मा पसंद ही नहीं करती। जिंदगी चाहती है कि उसने जन्म ले लिया है तो वो हमेशा बाकी रही। अलग बात है कि वो नाकाम हो जाती है, तो ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन जीन्स ये कहते हैं, इंस्टिंक्ट ये कहती है, जिबिल्लत ये कहती हैं, शऊर ये कहता है, लाशऊर ये कहता है, इंसान का इंसान होना ये कहता है, हयात का हयात होना ये कहता है कि उसे जिंदा रहना चाहिए, उसे बाकी रहना चाहिए।
جب یہ چیز اس درجے میں رگو پے میں پیوست ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ بات ہو جائے جو آپ فرما رہے ہیں؟ یعنی انسان موت کے بارے میں سوچتا رہے، انسان موت کا ذکر کرتا رہے، انسان موت کے خیال میں جیتا رہے؟ نہیں، انسان زندگی کے خیال میں جیتے، انسان موت کے خیال میں نہیں جیتے، اور انسان ہی نہیں، بائی دے وے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا یہی معاملہ ہے پوری، یعنی سروائیول جتنی ہے، بقا جتنے بھی معاملہ ہے اس کا، وہ اصل میں ہدف ہے، اور اس کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ لوگ قبر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ دنیا کی طرف رہتی ہے۔ کسی شاعر کا ایک شعر ہے کہ قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، یعنی عام طور پر ہم جس سمت میں جاتے ہیں اسی سمت میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے؟ یعنی انسان موت کی طرف بڑھ رہا ہے، قبر کے گڑھے میں جا رہا ہے، پھر بھی اس کی نظر جو ہے وہ دنیا کی سمت رہتی ہے۔ باقی معاملات میں یہ بالکل غیر فطری ہے، لیکن موت اور زندگی کے معاملات میں یہی فطرت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے بتایا کہ کس طرح انسان کے اندر ایک خواہش ہے دائمی زندگی کی، اور لیکن اس زندگی میں ایونچولی زندگی ہار جاتی ہے اور موت جیت جاتی ہے۔ تو اس میں کیا انسان کے تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، کیا اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ موت کو یکسر فراموش کر کے اس طرح جیتا ہے اپنے اعمال کے اندر بھی، کہ وہ خدا سے بے خوفی، موت سے بے خوفی ہوتی ہے، اور ایسے جی رہا ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ رہے گا، حالانکہ اس کو پتا تو ہوتا ہے کہ ایونچولی موت جیت جائے گی اور زندگی کی سانسیں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیے، اگر آپ انسان کی بات کریں تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے یا انسان کے اندر جبلت ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کے سامنے دنیا بھی ہے، اور یہ دنیا بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ یہ جو دنیا کی حسن ہیں، دنیا کی خوبصورتیاں ہیں، دنیا کے مرغوبات ہیں، پھر ان کو گنوایا ہے کہ صنف مخالف ہے، عورتیں ہیں، اولادیں ہیں، اور پھر جو لوگوں کے انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، سونا اور چاندی، اور پرانے زمانے میں نشان لگے ہوئے گھوڑے، جو آج کل کی سمجھیں بڑی بڑی شاندار گاڑیاں ہیں، اور جو کھیتی ہے، اور جو مویشی ہیں، اور اس دور کی فیکٹریاں ہیں، اور بینک بیلنس ہیں، یہ جو جائیدادیں ہیں، یہ جو مکان ہیں، ان میں بڑی اٹریکشن ہے۔ ایسا یہ چیزیں ہمارے پاس نہ بھی ہوں تب بھی ہم انہیں پانے کی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف اندر جبلتیں ہیں، اور دوسری طرف دنیا ہے۔ دنیا کی رنگینی ہے، اس کی اٹریکشن ہے، اس کا حسن ہے، جو ہمیں اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے، اور ہمارا تھاٹ پروسیس صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ان سب کو حاصل کرنا ہے، ہمیں ایک دن اور مل جائے، ایک لمحہ اور مل جائے تو دنیا کو ہم کما لیں گے یا بچا لیں گے۔ تو ایک طرف زندگی، جبلت جو سروائیول کے لیے بنی ہے، اور دوسری طرف دنیا ہے، اس کا حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اور یہ سب کچھ حاضر ہے، سامنے ہے، یہ سودا نقد ہے، یہ ہاتھوں ہاتھ ہے، ادھر دے ادھر لے۔ تو انسان جو کہ محسوس پرست بھی ہوا ہے، وہ عقلی چیزوں کو سمجھ تو لیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عقلی مخلوق ہے، لیکن بہرحال وہ حواس میں جیتا ہے۔ جو چیز سامنے ہے، جو پہنچ میں ہے، جو دسترس میں ہے، جو نظر آ رہی ہے، جو سودا نقد ہے، انسان ہمیشہ اسی کو سمجھاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، اور اندر کی ہماری جبلتیں ہیں جو ملتی ہیں، اور پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ابھی آپ نے اپنے سوال میں بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک سر، ہمارے دین میں موت کی یاد دہانی کو بڑا ایمفیسائز کیا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لذتوں کو توڑتی ہے جو اس دنیا کی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص موت کے بارے میں گفتگو کرنے سے ذرا کتراتا ہے، یا اس کے بارے میں سوچنے سے ذرا صرف نظر کرتا ہے، تو کیا یہ ایک لٹمٹ ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ایک خدا سے دوری کی زندگی گزار رہا ہے، یا خدا سے ملاقات سے گھبرا رہا ہے اور دنیا کی لذتوں میں گم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ لازمی نہیں۔ دیکھیے، موت کے کئی پہلو ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ موت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اس کا اگر ذکر کرے گا تو دنیا سے چھوڑنی پڑے گی، اور دنیا سے اعراض کا یا بے اعتنائی کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں اتنا مگن ہے، اتنی خواہش شدید ہے کہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ بھی ایک ہوتا ہے رویہ، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کے لیے یہ بات کہنا درست نہیں ہے۔ دیکھیے، موت کے ساتھ ایک دو چیزیں اور وابستہ ہیں، وہ بھی سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پیارے ہیں وہ آپ سے بچھڑنا ہے، یا آپ ان سے بچھڑنا ہے۔
اسی طریقے سے انسان عام طور پہ یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ موت اتنی سمپل نہیں ہوتی. موت سے پہلے سخت قسم کی بیماری آتی ہے، کوئی موذی مرض آتا ہے، اس میں بہت اذیت ہوتی ہے، اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں، جسم کچلتا ہے، خون بہتا ہے. تو موت ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے. کم سے کم جو اس کے پہلے، اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ہماری آنکھوں کے سامنے، وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ اذیت ناک ہوتا ہے. تو ایک طرف یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر دوسری طرف انسان ہے جو حساس ہے، جس کے اندر خوف بھی ہے، جس کے اندر ڈر بھی ہے، اور وہ عام طور پر آ، ناپسندیدہ چیزوں کے سے اعراض ہی کرتا ہے، ان سے بچتا ہے. پھر ایک اور فیکٹر بھی ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں موت ہوتی ہے عام طور پر وہاں رونا پیٹنا ہوتا ہے، وہاں غم ہوتا ہے. اچھا، ماحول کچھ ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ اس میں خوف بہت پھیل جاتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ لوگ قبرستان جاتے ہوئے گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں لوگ، ایک خوف آبستہ ہوتا ہے. یعنی ہمارے یہاں جو دنیا بھر میں ہارر فلمیں بنتی ہیں، اس میں قبرستان اور موت اور ان چیزوں کو بہت نمایاں کر کے دکھایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں خوف پیدا کرتی ہیں، انسان ان سے ویسے ہی بھاگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ملتی ہیں، جو انسانی نفسیات کے لیے موت کو ایک ناپسندیدہ چیز بنا دیتی ہیں. تو اس میں صرف وہی بات نہیں ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے، میں اس کو مانتا ہوں کہ لوگ دنیا پرستی کا شکار ہوتے ہیں، حوث زر کا شکار ہوتے ہیں. دنیا کی اور اشیاء کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ایمان پختہ نہیں ہوتا، آخرت پر یقین نہیں ہوتا. لیکن اس کے ساتھ یہ سارے فیکٹر ہیں جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں. اور پھر ایک اور چیز بھی انسانی فطرت کی، اسے بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان جو ہے وہ، اس کی جو بھی عمر ہو، وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کچھ اور جینا چاہیے. یعنی اگر وہ نو عمر ہے، جوان ہے، تو آپ کو پتا ہے اس عمر میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے موت کے بارے میں. لیکن اگر وہ مڈل ایج بھی ہو جائے، 40 سے اوپر بھی ہو جائے، 50 سے اوپر بھی ہو جائے، تو پھر وہ دیکھے گا کتنے لوگ ہیں جو 60 سال والے زندہ ہیں. اچھا، 60s میں آ جائے گا تو وہ دیکھے گا کتنے لوگ ہیں جو 70s والے ہیں وہ زندہ ہیں. 70s میں آئے گا تو دیکھے گا کتنے لوگ ہیں جو 80s والے ہیں، فنکشنل ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں، بچوں کے بچوں کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو امیدیں ہیں، یہ جو تمنائیں ہیں، یہ جو خواہشات ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو چھوڑنا بھی کوئی آسان نہیں ہے، یہ اپنی جگہ جائز ہیں، اس میں کوئی چیز بری نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر یہ ایک نوعیت کی رکاوٹ پیدا کرتی ہیں موت کو قبول کرنے میں. اس میں ضروری نہیں کہ انسان مذہبی طور پر ناپختہ ہو، انسان خدا سے دور ہو، انسان جو ہے وہ دنیا پرستی کی زندگی گزار رہا ہو. یہ فیکٹر ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ یہ فیکٹر نہیں ہوتا. ٹھیک. تو سر، یہ جو ہمارے دین میں موت کو یاد کرنے کا بار بار ذکر آتا ہے، تو اس میں کہاں ایک فائن لائن ڈرا کی جائے گی کہ موت کو کوئی زیادہ، اتنا نہ زیادہ یاد کرنا شروع کر دے کہ وہ ایک مایوسی اور دنیاوی زندگی سے اکتاہٹ کی طرف چلا جائے، اور کوئی اتنا کم اس کو بالکل فراموش کر دے کہ وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلا جائے؟ تو کیا ایک بیلنس کیسے مینٹین کیا جائے؟ دیکھیے، ہمارے دین میں موت کا ذکر اس پہلو سے نہیں آتا. وہ ایک روایت ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ لذتوں کو ڈھا دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. لیکن موت جب بھی اس طرح کے کانٹیکس میں آتا ہے تو اصل میں وہاں مراد آخرت ہوتی ہے، اور وہاں کا عذاب ہوتا ہے، وہاں کی گرفت ہوتی ہے، وہاں کی پکڑ ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا دین ہمیں جو تصور دیتا ہے، موت کا تو کوئی تصور نہیں دیتا نا، موت تو ایک حقیقت ہے، اس کا کیا تصور دیا جائے. تو موت تو ایک حقیقت ہے. قرآن مجید جب بھی موت کا ذکر کرتا ہے تو وہ بتا یہ رہا ہوتا ہے کہ موت جو ہے وہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. ہمیشہ کی زندگی کا یہ آغاز ہے. تو قرآن مجید اسی حیثیت میں اسے پیش کرتا ہے کہ بھائی یہ اصل زندگی تو ابھی شروع ہوگی، اصل جینا تو وہاں ہے. یہ تو امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو پروردگار عالم ہے تمہارا، کائنات کا بادشاہ ہے، اس کی ذات بڑی ہی فیض رساں ہے، بڑی ہی بابرکت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی فیض رساں ہے اس ہستی، بڑی بابرکت ہے اس کی ہستی، جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون جو ہے
آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ تو حسن عمل کا یہ امتحان پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید توجہ ہی دلاتا ہے کہ دیکھو جس وقت تمہارا یہ امتحان ختم ہو اور تم خدا کے حضور لوٹائے جاؤ گے، تو متربع رہنا کہ وہاں رزلٹ نکلے گا۔ تو اس دنیا میں رہو تو آخرت کی تیاری کرو، یعنی کسی لمحے بھی تمہیں موت آ جائے تو تم تیار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے نیکیوں کو مستقبل پہ چھوڑ دیا ہو، گناہوں سے بچنے کے عمل کو مستقبل پہ چھوڑ دیا ہو، توبہ کو مستقبل پہ چھوڑ دیا ہو، اعمال پر استقامت کو مستقبل کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ نہیں، یہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کسی لمحے بھی ہو سکتی ہے، اور خدا کا فرشتہ جب تمہارے اوپر مسلط ہوگا اور تمہاری روح نکالے گا تو تم کچھ نہیں کر سکو گے، تم بے بس ہو جاؤ گے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ تو اصل بات یہ کہی جاتی ہے، یعنی موت اپنی ذات میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، قرآن مجید اس کو نیگیٹولی لیتا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خدا سے ملاقات کا نام ہے، اور اس کو حضور نے بڑی کمال طریقے سے بخاری مسلم کی روایت ہے اس طرح بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہوتا ہے، مشتاق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت خوشی سے اس کے منتظر ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ اس بندے سے ملے۔ تو انسان اگر نیکیاں کر رہا ہے، اگر اچھے عمل کر رہا ہے، ایمان میں پختہ ہے، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ موت کا مطلب جو ہے وہ خدا سے ملاقات ہے، وہ امتحان کا خاتمہ ہے۔ اس کو بھی حضور نے بیان کیا ہے کہ موت جو ہے وہ بندہ مومن کے لیے تو نجات ہے، مشقتوں کا خاتمہ ہے، اور کوئی برا آدمی مرتا ہے تو پھر دنیا اس کے شر سے نجات حاصل کرتی ہے۔ تو یہ تصور ہے جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، وہاں پر موت کوئی خوف زدہ کر دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طبعی حقیقت کے طور پہ اسے بیان کرتا ہے۔ توجہ وہ یہ دلاتا ہے کہ موت فنا نہیں ہے، زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت تو اصل زندگی کا آغاز ہے، خدا کے حضور پیشی ہے۔ تو بار بار وہ توجہ دلاتا ہے کہ تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھیرے جاؤ گے، یعنی وہیں سے آئے تھے۔ انسان کا یہ بات یاد رکھیے گا، جو جسم ہے وہ اسی مادی زمین سے اٹھایا گیا ہے، انسان کی روح جو ہے وہ اوپر سے آتی ہے، وہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ تو اسی روح کو، اسی نفس کو، یعنی قرآن مجید کی جو تعبیر ہے اس کے لیے وہ نفس کی ہے، اس کو خدا کے حضور پیش کیا جائے گا۔ تو تمہارا نفس جو ہدف قرآن مجید سامنے رکھتا ہے تزکیہ نفس کا، اس طرح پاکیزہ ہو کہ اس کے اندر اخلاق کی کوئی آلائش نہ ہو، اس میں ایمان اور عقیدے کی کوئی آلائش نہ ہو۔ اسی طریقے سے اپنے خور و نوش کو تم نے پاکیزہ رکھا ہو، اپنے جسم میں پاکیزگی کا اہتمام کیا ہو، اور خدا کی جو بندگی کے اساسات ہیں تم نے زندگی ہی ان میں گزاری ہو، تمہاری زندگی بندگی کی زندگی ہو، جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں انسان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقلی وجود دے رکھا ہے، تو عقلی وجود چاہتا ہے کہ اس دنیا کی کوئی توجہ کرے، کوئی اس کے اندر جو بنیادی سوالات ہیں ان کا کوئی جواب اسے ملے، جسے میں ورلڈ ویو کہتا ہوں۔ تو ایمان اس کے اندر ہونا چاہیے جو اس کی عقل کی، گویا کہ اس تقاضے کی تسکین کرے، اور یہ بتائے کہ نہیں، خدا واحد ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میں اس کے حضور لوٹایا جاؤں گا، اور یہاں پر میں صرف امتحان کے لیے ہوں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ پھر انسان اپنی مصروفیات میں خدا کو یاد رکھنے والا ہو، اپنے معمولات میں اسے یاد رکھنے والا ہو، زندگی کی جو نعمتوں کا معاملہ ہے اس میں ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار رہتا ہو۔ اسی طریقے سے وہ عبادت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہو۔ جب اس پر مشکلات آتی ہوں تو وہ صبر کرتا ہو، خواہشات اس پر جب غالب آنے لگیں تو وہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے۔ کبھی کبھی انسان شکست بھی کھا جاتا ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس شکل میں وہ غافل ہو کے نہ پڑ جائے، بلکہ توبہ کرتے رہے، اور اگر مستقبل کے کچھ اندیشے ہوں تو اس میں خدا کے اوپر توکل کرے، بھروسہ کرے، تو بندگی کی زندگی گزارے، اور اس کے نتیجے میں اس کا نفس مسلسل پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا، جسے قرآن نے کہا ہے کہ قد افلح من تزکا۔ تو جو شخص تزکیہ حاصل کرے گا، اپنے آپ کو پاکیزہ کرے گا، وہ آخرت کی فلاح پائے گا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ نفس انسانی کی قسم، جیسا کہ اسے سوارا اور اس کا خیر و شر اسے الہام کیا، بے شک فلاح پا گیا جس نے اپنے
नफ्स को पाकीज़ा बनाया, और हलाक हुआ, बर्बाद हुआ वो शख्स जिसने इसे आलूदा किया। तो बंदगी की ज़िंदगी गुजारना और हमेशा अपने नफ्स की पाकीज़गी पे नज़र रखना कि मैं पाक हो रहा हूँ नापाक हो रहा हूँ, ये है वो चीज़ जो कुरान मजीद बताता है। और वो बताता है कि इसके नतीजे में जब मौत आएगी तो वो परवाना निजात होगा, वो बुलंदी दर्जात का एक रास्ता होगा, जन्नत की ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है, अबदी बादशाही है, खुदा की कुर्बत है। यानी वो चीज़ जो तुम दुनिया में चाह रहे थे, दुनिया में हम क्या चाह रहे थे कि हमसे ज़िंदगी ना छिने। अरे बेवकूफ़ो, वो तो आगे है। तुम ये चाह रहे थे कि नेमतों का दवाम रहे, कभी ख़त्म ना हो। तो नादानो, वो तो आगे आ रही है। तुम इस दुनिया में उलझे हुए हो, इसके अंदर लगे हुए हो। इसमें तो वो काम करना है जो मैंने अर्ज किए हैं। अभी जो कुरान मजीद की रोशनी में मैंने आपके सामने बंदगी की 8 असासात रखी हैं और तस्किए के बारे में आपको बताया है, तो ये करने का काम है। इसमें ज़ाहिर है कि कहीं इंसान दुनिया छोड़ के नहीं जाएगा। वो इसी दुनिया में रहेगा, जंगल और गारों में जाके नहीं बसेगा। घर बनाएगा, ब्याह करेगा, बच्चे पैदा करेगा, मंडी में जाएगा, दुकान खोलेगा, मुलाजमत करेगा, मोहल्लेदारी रिश्तेदारी निभाएगा, सारे मामलात करेगा। इसके अंदर अपने आप को पाकीज़ा बनाना है। इसके अंदर जो अहवाल भी पेश आए, वहां पर बंदगी का रद्द अमल देना है। तो ये कुरान मजीद की पूरी दावत है। वो मौत से डराता नहीं है। वो कहता है कि इस तरीके से मौत की तैयारी करके जियो ताकि जब भी मौत आए, तो खुदा का फैसला है, यानी ये तो खुदा की मुकर्रर तकदीर है कि जब आ जाएगी तो आ जाएगी। तो मा कान लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला, कोई जान नहीं जाती, इस दुनिया से रुखसत नहीं होती मगर खुदा के एक मुकर्रर नविश्ते के मुताबिक। हुजूर ने भी इसको बयान किया है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो या जब माँ का हमल ठहरता है, तो एक खास मुद्दत के बाद, गालमन 4 महीने के अल्फाज रिवायत में, तो फरिश्ते आते हैं और कुछ फैसले लिख देते हैं, उसमें से एक उसकी ज़िंदगी भी होती है। तो वहाँ पे फैसला हो जाता है, ये तो जब वक्त आएगा आ जाएगा, तैयारी के आलम में जियो ताकि जब भी ये वक्त आए तो तुम खुदा के हुजूर सुर्ख रूह होकर पेश हो। लेकिन ये मैं वाजे कर दूं कि ज़िंदगी की ख्वाहिश भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, मौत से बचने की कोशिश भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने अपने आप को फिट बनाना, अपने आप को बेहतर बनाना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, इस दुनिया से लुत्फानंदोज होना, कुछ भी ममानियत नहीं है। हमारा दीन एक बैलेंस दीन है, इसकी तालीमात बड़ी मुतवाज़न है। तो मैंने कोशिश की है कि वो जो एक राहिबाना तस्वुर है, उसके बजाय कुरान मजीद का तस्वुर आपके सामने रखूं। सर आपने बहुत खूबी के साथ मजहब के लेंस से हमें मौत का पूरा फ्रेमवर्क समझाया। इसमें एक मुल्हिदीन का जो एतराज आता है कि इस पूरी ग्रैंड स्कीम में जो मजहब की तरफ से हमें दी जाती है, इसमें एक मौत को क्यों रखा गया? इसके अलावा कोई आसान रास्ता? जैसे आपने कहा कि एक हकीकत ये भी होती है, इंसान कहता है कि मौत के साथ तकालीफ जुड़ी होती हैं तो इसको जरा फरामोश रखता है। तो क्यों ना इस ट्रांजिशन पीरियड की जगह कोई आसान सा रास्ता होता है कि फानी दुनिया से लाफानी दुनिया में जाने के लिए इतना मुश्किल ये ट्रांजिशन पीरियड क्यों रख दिया गया? यही इम्तिहान है। अभी जो मैंने सूरह मुल्क की आयत पढ़ी है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो मौत और जिंदगी का ये सिलसिला इसलिए रखा गया, इसी में तो आजमाना, यानी आजमाइश किस चीज में होनी है। नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, अच्छे बुरे हालात से आजमाया जाता है। तो सबसे अच्छी चीज जिंदगी है और सबसे बड़ा शर जो है मौत है। तो तकालीफ में हमारा क्या रवैया है और नेमतों में हमारा क्या रवैया है। जिंदगी जो है तमाम नेमतों के कायम मुकाम है, और मौत जो है वो तमाम गमों के कायम मुकाम है। तो सूरह अंबिया में उसको इस तरह खोला गया है कि नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन, हम तुम्हें अच्छे बुरे हालात से आजमा रहे हैं और तुम्हें हमारे पास ही लौटना है। सूरह मुल्क को इस तरह वादा किया गया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसी ने मौत और जिंदगी का ये सिलसिला शुरू किया है ताकि देखे तुम में से कौन हुस्न अमल करने वाले हैं। तो दुनिया में छोटी से छोटी तकलीफ जो है वो भी इम्तिहान है, नेमत भी इम्तिहान है। अभी आपको अगर ताज़ा हो, मैंने अपनी जब बंदगी की मैं असासात बयान कर रहा था, तो उस समय मैंने 2 असासात बयान की थी। एक ये थी कि नेमतों पर शुक्र, और दूसरी ये थी कि मसाइब के ऊपर सब्र। तो ये आप गौर कीजिए, ये इसी के हवाले से कि अगर मौत आ जाए, और बीमारी जब आती है तो एक नौयत की मौत की या ध्यानी होती है, तो उस वक्त सब्र करो। तंगी महरूमी जब दुनिया में आती है, माली तंगी आती है, वो भी मौत की याददहानी है कि मौत के वक्त ये सारा माल वाल यहीं रह जाएगा। इसी तरीके से माल औलाद में कोई नुकसान होता है, वो भी असल में इसमें से हर चीज़ मौत की याददहानी है। तो इम्तिहान की गरज से ये सब कुछ रखा गया है। लोग कोई बेहतर तरीका सजेस्ट कर दें तो
اس کو ہم کنسیڈر کر لیں گے، لیکن بہرحال انسانوں کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں جب تک انسان موت کا علاج نہیں ڈھونڈ لیتا. سارے دستوں موت کا کوئی علاج نہیں ہے. علاج لوگ ڈھونڈ لیں اور کوئی دوسرا طریقہ سجیسٹ کر دیں تو پھر دیکھ لیں گے. اور یا پھر یہ کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کے اس سے درخواست کریں گے پروردگار، اور کوئی دوسرا طریقہ آپ سجیسٹ کر دیں، اگلی دفعہ دنیا میں بھیجیں ہمیں، اور کوئی آلٹرنیٹ طریقہ بتا دیں تو جو اس سے گزرنا چاہیں وہ اس سے گزر جائیں. فی الوقت یہ امتحان ہے، اس میں اصول یہی ہے کہ ایوری تھنگ وچ ہیز اے بگننگ مسٹ ہیو این اینڈ. ٹھیک سر، اس میں پھر کتنی اہمیت ہو جاتی ہے کہ انسان کے ارد گرد بھی اموات ہوتی ہیں، اس کے اہل و عیال میں بھی ہوتی ہیں، کہیں پہ میس ڈیتھ بھی آ جاتی ہے پوری معاشرے میں، تو یہ سب اس کے لیے نصیحت کا سامان ہوتی ہیں. پھر ہمیں ہمارے دین میں بھی ہے کہ ہم جائیں قبرستان میں، وہاں سے بھی نصیحت لیں. تو کتنی اہمیت ہو جاتی ہے کہ انسان ہر وقت ہر لمحہ کسی بھی لمحے تیار رہے کہ وہ اپنی زندگی کنکلوڈ کرتے اور موت سے ملنے کے لیے وہ تیار رہے، اپنی زندگی کو ایسے جیے. ہم نے تو بھائی یہ دیکھا ہے کہ لوگ اخباروں میں موت کی خبر پڑھتے ہیں تو دوسروں کی خبر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں انہیں ایکسیپشن حاصل ہے. حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا ہے کہ قبرستان میں لوگ کسی کو دفنا رہے ہوتے ہیں، کندھا دیتے ہیں، تو سب بھی دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کبھی یہ منظر دیکھیے جا کے کہ جو چند قریبی عزیز ہوتے ہیں، جو سگے ہوتے ہیں، وہ تو غم سے نڈھال ہوتے ہیں. باقی لوگ جو صرف کندھا دینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا تعلقات نبھانے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ذرا دور دور کھڑے ہو کے کوئی سیاست پہ بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی معیشت پہ بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی انٹرنیشنل پالیٹکس کو زیر بحث لا رہا ہوتا ہے، کوئی قبرستان کی حالت زار کا رونا رو رہا ہوتا ہے. تو لوگ موت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اصل میں اس وقت بھی بے پرواہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے انسانوں کا کہ انسان شاید لاشعوری طور پہ، شاید نہیں بلکہ یقیناً لاشعوری طور پہ اس سے اوائڈ ہی کرنا چاہتے ہیں، اور موت کو وہ ہمیشہ دوسرے کی موت سمجھتے ہیں، اپنی موت نہیں سمجھتے. یہ میں پھر دہرا دوں کہ ایک ہے طبعی طور پر ناگواری محسوس کرنا، اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، یہ بڑی فطری ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اسٹرگل کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اپنا علاج کراتے ہیں. ایک ہے کہ آدمی تیاری نہ کرے، یعنی یہ ہے اصل چیز جس پہ سزا ہے، جو سرکشی ہے، جو غفلت ہے. ورنہ ایک شخص تیاری کر رہا ہے اور اس سے طبعی طور پہ کوئی کراہیت ہے، اس میں کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ پرسش کریں گے، یہ تو بڑی فطری چیز. ٹھیک، یہ جو آپ نے ہمیں پورے دین اسلام کا موت کے بارے میں نقطہ نظر بتایا، کیا جو مختلف تہذیبیں اور مختلف مذاہب ہیں ان میں موت کا ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیا جاتا ہے اور نقطہ نظر دیا جاتا ہے، کیا یہ نقطہ نظر جو ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیا یہ بھی ہماری زندگی کو، انسان کس طرح اپنی زندگی کو جیتا ہے اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے کہ اس کی وہ اخلاقیات کیسی ہوں گی، وہ کس طرح جیتا ہے، کس طرح زندگی کو دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھیے، انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اخلاقیات کی اساسات اتنی زیادہ گہری ہیں، اتنی زیادہ گہری ہیں، اتنی زیادہ گہری ہیں کہ موت کے بارے میں چاہے تصورات کچھ مختلف ہوں، جیسے ہندوؤں کا تناسخ یا واگون کا نظریہ ہے، یا ملحدین جو ہیں مٹی میں مل جانے کی بات کرتے ہیں کہ زندگی جو ہے فنا کا نام ہے. یعنی یہ بڑی ڈیویشن ہے نا ابراہیمی مذاہب سے ہٹ کے جو ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے دونوں جگہ پہ بہرحال اخلاقیات کا تصور باقی ہے. اور جس طرح ہم ہندو مت میں دیکھتے ہیں کہ وہ تناسخ کی جو بنیاد رکھتے ہیں تو وہ انہی اخلاقی چیزوں کو رکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے غیر اخلاقی زندگی گزاری ہے تو پھر اگلے جنم میں وہ کسی بدتر حالت میں پیدا ہوگا. اور خود ملحدین بھی وہ بہرحال اخلاقیات کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو یہ چونکہ انسان کے شعور میں بہت راسخ ہے اخلاقیات کا معاملہ، تو انسان ایمانیات میں تو گڑبڑ کرتے ہیں لیکن اخلاقیات میں عام طور پر وہ ٹھیک رہتی ہیں. اس کی ایک وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایمانیات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق یاد نہیں دلاتے، یا کم سے کم اس پہ جوتا نہیں مارتے. اور انسانوں کے جو حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہوگی تو بہرحال انسان ریئیکٹ کریں گے اور فوراً بتا دیں گے کہ غلط ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ایمانیات میں کوئی چیز کریکٹ کرتے ہیں تو وہ ضعیبت تو قرآن میں رہ جاتی ہے، مذہبی کتابوں میں رہ جاتی ہے، وہ کہیں زیر بحث آتی نہیں ہے. تو یہ بھی سبب ہے. اور پھر ایک بڑا اہم اور بنیادی سبب یہ ہے کہ شیاطین نے روز اول جو بات عرض کی تھی، شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری سیدھی راہ پر، یعنی توحید کی جو راہ ہے جو خدا تک آتی ہے، جو بندگی کی راہ ہے، سیدھی راہ پہ بیٹھا ہوا ہوں. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. یہ آیت میں بے گنتی دفعہ دہراتا ہوں اپنے لیکچرز میں
یہ توجہ دلانے کے لیے کہ یہ سب کچھ شیاطین روزمرہ طور پہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. وہ ابھی جو میں نے بندگی کی سیدھی راہ گنوا دی ہے نا چند منٹ کے اندر، اس سے پچھلے سوال میں یا اس سے پچھلے سوال میں، شیاطین اسی پہ بیٹھے ہیں. وہ آپ کو اس طرف آنے ہی دیں گے. مذہب کے نام پر کوئی بھی ایکٹیویٹی کرا دیں گے. غیر مسلموں کو وہ کہیں پہ بھی لے جائیں گے. وہ تناسخ میں لے جائیں گے، وہ شرک میں لے جائیں گے، مسلمانوں سے بھی بہت سے کام کرا دیتے ہیں. یہ جو بندگی کا راستہ ہے، یہ جو اصل اساسات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، وہ یہاں بیٹھے ہیں. پورا نام میں ان سب کو بیان کر کے قرآن مجید نے کہہ دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے. ان نہاز صراط مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو اور اس سے ہٹ کے دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو. لیکن شیاطین اسی طرف لے کے جاتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کی ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ پہ چل. کون سی سیدھی راہ؟ بندگی کی سیدھی راہ. بندگی کی سیدھی راہ اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے. اور بندگی کے اساسات بھی پھر قرآن مجید خود بیان کرتا ہے، لوگوں پہ نہیں چھوڑتا. تو لوگ یہ سب کچھ چھوڑتے ہیں اور دوسری طرف نکل جاتے ہیں. تو انحرافات جو ہوتے ہیں وہ اخلاقیات میں کم ہوتے ہیں. یعنی میری بات کا خلاصہ یہ ہے اتنی لمبی بات کا، کہ اخلاقیات میں انحرافات کم ہوتے ہیں مختلف وجوہات سے. اس میں سے ایک یہ کہ انسان خود ہی بتا دیں گے، اور دوسرا یہ کہ شیاطین نے اس کو براہ راست ہدف نہیں بنایا ہے. ہدف انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بنایا ہے، اور اسی کو وہ خراب کرتے ٹھیک سر، ہم اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آخری ایک تو سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو سارا آپ نے ہمیں فریم ورک سمجھایا، یہ اگر کوئی شخص یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ یار آج سے 100 سال بعد میرا یہاں پہ زندگی میں پوری دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، اور اس موت کو بھی اپنے بیک آف مائنڈ رکھتا ہے، لاشعور میں رکھتا ہے، تو اس سے انسان کی شخصیت میں کیا اوصاف پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں، بڑی اہم بات ایک روایت میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو شخص اس وقت روئے زمین پر موجود ہے وہ 100 سال بعد نہیں ہوں گے. تو یہ حقیقت ہے، ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے. دیکھیے ایک دور تھا جس میں ہم تھے ہی نہیں. آج سے اگر 100 برس پہلے کی بات کر لیں تو میرے خیال میں جو لوگ اس وقت روئے عرض کے اوپر موجود ہیں 8 ارب انسانوں میں، تو شاید 100 کے قریب لوگ ہوں گے، یا چلیے چند ہزار ہوں گے زیادہ سے زیادہ، جو موجود ہوں گے. اور ہوں گے بھی تو بہت چھوٹی ایج کے اندر ہوں گے. اور 200 سال پہ چلے جائیں تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیے سب پیدا ہوئے، اور یہ بات طے ہے کہ 100 برس میں کوئی بھی نہیں ہوگا. چلیے آج کل سائنس بتا رہی ہے عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، 200 سال سال کر لیں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. تو انسان اگر اس احساس کو اپنے اندر پیدا کر لے کہ جس گھر کو میں نے بڑی محبت سے بنایا ہے، جس خاتون سے میں نے بڑے جذبے کے ساتھ شادی کی ہے، جس گاڑی کو میں نے بڑی شوق اور رغبت کے ساتھ خریدا ہے، اور جن نعمتوں کو میں بہت انجوائے کر رہا ہوں، یہ اس دنیا کا ایک عارضی سر و سامان ہے جو مجھے دیا گیا ہے، کچھ دنوں کے لیے دیا گیا ہے. میں اس گھر کے اندر کرایہ دار ہوں. یہ چیزیں جس طریقے سے ہم کہیں سے کوئی چیز استعمال کے لیے لیتے ہیں کرائے پہ واپس کر دیتے ہیں، تو یہ کرائے پہ دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تھوڑے دنوں میں لے لی جائیں گی. تو یہ جو احساس ہے کہ انسان دنیا کو سرائے سمجھ کے، ایک ہوٹل سمجھ کے زندگی گزارے، یہ بڑا اہم ہے. اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو پھر وہ جو اخلاقی زندگی کی پابندیاں ہیں، وہ جو بندگی کے تقاضوں میں سامنے آنے والی مشکلات ہیں، اور اس احساس میں جینا ہے جو خدا کا احساس ہے، تو کیسے آدمی جی سکتا ہے؟ پھر تو انسان دنیا کے حصول میں ہر خیر و شر کی آواز کو کچل دے گا. انسان اپنے ضمیر کو مار دے گا. انسان صحیح و غلط کے، حلال و حرام کے ہر تصور سے بالا تر ہو جائے گا. اس لیے کہ پھر تو اسے اپنی خواہشات کی تسکین کرنی ہے، اپنی حوث کی تسکین کرنی ہے، اپنی جبلتوں کو پورا کرنا ہے. تو پھر انسان دنیا کا کتا بن کے رہ جاتا ہے. تو اس احساس میں جینا کہ ہم مہمان ہیں اور ہم جانے کے لیے آئے ہیں یہاں، ہم نے نہیں رہنا، یہ چیز آدمی کو متنبع رہتی ہے. اس کا پریکٹیکل طریقہ یہ ہے، آدمی ہر روز اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے. اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی پہ شرمندگی اور مستقبل کے لیے اصلاح کا عزم. ماضی پہ شرمندگی یعنی اب بہت غلط ہوا، جو بھی ہوا غلط ہوا، اگر کوئی نافرمانی کی بات ہوگی. اور مستقبل میں اپنی اصلاح کروں گا، یعنی یہ نہیں کہ شرمندہ تو ہے کل پھر دوہرا دوں گا، نہیں، آئندہ میں اصلاح کروں گا. تو ہر روز بندہ مومن کا اس احساس میں گزرنا چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا. یعنی ہم سوئیں تو یہ کہہ کے سوئیں کہ میرا کل آج سے بہتر ہوگا، اور صبح اٹھیں تو یہ کہیں کہ میرا آج کل سے بہتر ہوگا. جب ہم یہ زندگی کا معمول بنائیں گے تو پھر اس شکل میں ہماری زندگی بہتر ہوگی. اور چونکہ ہم زندگی میں یہ سب کچھ بھولے رہتے ہیں، تو قرآن مجید اصل میں یہی یاد دہانی کراتا ہے. قرآن مجید اسی کی کتاب ہے.
قرآن مجید اسی کی یاد دہانی ہے، قرآن مجید کا نام ہے، الذکر قرآن مجید کا نام ہے، تو یہی یاد دہانی کراتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے زندگی کے جو اہم ترین مسائل ہیں، آپ کی کوئی گھر کا مسئلہ ہے، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کی ملازمت کا مسئلہ ہے، آپ کی بچوں کی شادی کا مسئلہ، قرآن مجید میں زیر بحث نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی کے اہم ترین مسائل قرآن مجید میں زیر بحث نہیں آئیں گے، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ زیر بحث ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ ہماری دنیا میں زیر بحث نہیں آتا، وہ موت کا مسئلہ ہے۔ تو قرآن مجید کو اس پہلو سے پڑھنا چاہیے، تو خدا بھی یاد رہے گا اور آخرت بھی یاد رہے گی۔ تو بہت خوبی سے آپ نے بتایا کہ کس طرح ہمیں موت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے ابھی بتایا کہ ایک انسان کوشش کر لے تو 200 سال تک بھی جی سکتا ہے، بڑی اگر ایفرٹ پٹ کرے تو اس کے بعد یقیناً اس کو مرنا تو ہے ہی ہے۔ پاکستان میں غالباً ایوریج ایج 56 یا 57 ایئرز ہے، لیکن یہ جو مغرب میں انسان کو یہ امید ہے اور وہ کوششیں بھی کر رہا ہے کہ موت کو شکست دے دی جائے، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ موت کو شکست نہیں دی جا سکتی، اس دنیا کی یہ ایک حقیقت ہے۔ تو یہ کیا جو مغرب میں ایفرٹس ہو رہی ہیں یہ اسی خواہش کا نتیجہ ہے جو لافانی دنیا کی حصول کے لیے؟ نہیں دیکھیے، انسان اگر شکست دے گا بھی تو کس چیز کو شکست دے گا؟ اول تو اس وقت کوئی اس کا امکان ہی نہیں ہے، اس وقت جو زیادہ سے زیادہ پروگرس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ زندگی کو طویل کر لیا جائے۔ اچھا، یہ کوئی ایسی نئی بات تو نہیں ہے، ہم تو قرآن مجید کی بنا پہ یہ بات جانتے ہیں کہ ابتدائی زمانے کے جو انسان تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن نے خود بیان کر دیا نا، کہ ان کی عمر جو تھی وہ 950 سال تک اپنی قوم میں رہے، یہی باتیں عمر ان کی اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو عمر طویل ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، 1000 سال بھی آپ زندہ رہ لیں، مرنا تو ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ اگر سائنس فرض کر لیجیے، میں مفروضے پہ چلا جاتا ہوں، کبھی فتح حاصل کرے گی تو وہ یہ کرے گی نا کہ اپنے جینز کو اس طرح وہ آرگنائز کر دے کہ یہ جو انحطاط ہے جسم کا یہ ختم ہو جائے، یعنی انسانی زندگی جو ہے مستقل باقی رہے۔ تو یہ جو فزیکل موت ہے، اعضا کے خراب ہونے سے یہ موت آتی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو ختم کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ جس وقت انسانیت کو ختم کریں گے، اور اب وہ وقت کوئی زیادہ دور نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تبھی موت دیں گے کیا؟ نہیں، وہ قیامت کا زلزلہ برپا کریں گے، وہ عالمگیر طور پہ سب کو ہلاک کریں گے۔ تو انسانیت جس چیز کی کوشش کر رہی ہے زیادہ سے زیادہ، وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ طبی زندگی جو ہے اس کو بڑھا دے۔ اچھا، انہوں نے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظام کر رکھا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی انہوں نے کچھ ایسی بنا لی ہے کہ کوئی اوپر سے خلائی جٹان آئے تو، لیکن جب خدا فیصلہ کر لے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ڈائناسور ایسے ہی حادثے میں مارے گئے ہیں، اور قرآن مجید نے یہ جو بات بیان کی ہے سورہ قمر میں، ایک دفعہ چاند ٹوٹ چکا ہے، تو ایک دفعہ اگر چاند کو توڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ تو دوبارہ توڑ دیں گے، وہ اتنا قریب ہے اور اتنی تیزی سے زمین کی طرف آئے گا کہ کچھ کچھ کر بھی نہیں سکے گا۔ تو زندگی نے تو ختم ہونا ہے، انسانیت نے جتنی کوشش کرنی ہے کر لیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کام کریں گے۔ یہ بات طے ہے کہ اب کسی کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے، انسانیت کے پاس بھی کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہے، یہ بساط اب بس لپیٹی جانی ہے۔ ٹھیک سر، ہم اپنی اس خوبصورت گفتگو کا اختتام ڈائسیکٹنگ کوڈ سیگمنٹ پہ کریں گے، جس میں ہم آپ کے سامنے کوٹیشن رکھیں گے، ایک اب اس کو آپ ایک سوال کی صورت میں ہی لیجیے گا۔ فلسفے میں اکثر موت کو ایک استاد کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ نصیحت کے لیے موت کافی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو۔ میرے خیال میں تو آج کل ہاسپٹل کافی ہیں، اس لیے کہ وہاں تو جس سے نصیحت حاصل کی جاتی ہے وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے، ہاسپٹل میں تو جس سے نصیحت حاصل کی جاتی ہے وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، تو ہاسپٹل چلے جائیں، اچھی خاصی نصیحت ہو جائے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ گی۔